अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं शुमाइल अरशद। नाज़रीन, अगर हम वतन अजीज़ में जो मुआशरती रवैये हैं उन पर नज़र डालें तो हम बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं। अगर हम देखें अपने आसपास पेश आने वाले वाक़यात में तो इनमें ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं और इनकी तादाद में इजाफा भी होता जा रहा है कि पुरतशद्दुद हुजूम के हाथों किसी शख्स को कत्ल कर दिया जाए, और इनमें ज़्यादातर वाक़यात ऐसे हैं कि तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर किसी शख्स को कत्ल कर दिया जाए। और बात सिर्फ कत्ल तक ही महदूद नहीं रहती है बल्कि बहीमाना तरीके से कत्ल किया जाता है, और उसके बाद जब गुस्सा पूरा नहीं होता तो लाशों को जला तक दिया जाता है। इस कदर अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में फैलती चली जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक और वाक़या देखा जब एक शख्स पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया और जब उसको लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया तो उसे थाने ले जाया गया, लेकिन जो मुश्तइल हुजूम था वो थाने पहुंचा, पुलिस की हिरासत से उस शख्स को छुड़वाया और बहीमाना तरीके से उसे कत्ल कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर हम रिपोर्ट की बात की जाए करें तो मुल्क में 3 दहाइयों में जो है वो तकरीबन बताया गया है कि 600 से ज़ायद जो हैं वो मुसलमानों को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल किया गया। इसके अलावा 1500 से ज़ायद गैर मुस्लिमों को तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मौत के घाट उतारा गया है। ऐसे वाक़यात की मुल्क में पैदाइश क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, रियासत का इसमें क्या किरदार है और इसकी रोकथाम क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही है। अगर हम 2 दिन पहले पेश आने वाले वाक़े को देखें तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इसे करार दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, दिल खराश वाक़यात हैं जिससे हमारी तारीख भरी पड़ी है। आज इन्हीं सवालात के हम जवाबात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे मुआशरे में इस कदर अदम बर्दाश्त की वजूहात क्या है और इस कदर लाकानूनियत क्यों है, रियासत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है कि मुआशरे में जो इस तरह के ज़ालिमाना रवैये हैं उन्हें तब्दील किया जा सके। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। समाजी कारकुन फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट आरिफ चौधरी हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम मजहबी नुक्ता नज़र के हवाले से बात करेंगे। आरिफ साहब, जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बताया है कि ऐसा एक वाक़या नहीं है जो कि रूनुमा हुआ हो कि एक शख्स को सैकड़ों लोगों ने बहीमाना तरीके से कत्ल कर दिया हो। हमारा कानून क्या कहता है, पुरहुजूम जो लोग होते हैं वो किसी शख्स को कत्ल कर दे, इस बारे में हमारे कवानीन क्या हैं और उनकी सजाएं क्या हैं, अमल दरामद किस हद तक होता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये कानून तो इस मामले में क्लियर है कि ये जो किसी शख्स को भी कानून अपने हाथ में लेकर फैसला करने का इख्तियार करता, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आपने कानून बना दिए, 295C बना दिया, बाकी कानून बना दिया और उसमें तौहीन मजहब का जिक्र कर दिया और उसमें यानी आपने वाजे कर दिया कि जो शख्स जो है ऐसा करेगा उसके लिए सजा आपने मुतय्यन कर दी, तो फिर ये बुनियादी तौर पर रियासत का काम है। और रियासत जो है ऐसे इल्ज़ाम की छानबीन पहले करेगी, तहकीक करेगी और तहकीक के बाद अगर फिर वाकई ऐसा जुर्म होना साबित होता है तो फिर रियासत उस शख्स को प्रोसिक्यूट करेगी। प्रोसिक्यूट करने में उसका दिफा भी सुना जाएगा और दिफा के बाद उससे फैसला जब किया जाएगा तो उसे जिस तरह आम मुल्ज़िम है जिनके खिलाफ जब केस में फैसला होता है तो उन्हें सारे अपील के हक मौजूद हैं, वो सारे के सारे हकूक जो है वो इस्तेमाल करते हुए फाइनली जब आखिरी सतह पे यानी उसकी मर्सी पिटीशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद उसे आप सजा दे सकते हैं। किसी शख्स को अपने तौर पर ये ऐसा फैसला करने का इख्तियार नहीं है। लेकिन जो बात आपने अपने इंट्रो में की है उसकी तरफ मैं इशारा जरूर करना चाहूंगा कि 1978 से सिलसिला शुरू हुआ। मुझे उस जमाने की बात अभी तक मेरे ज़हन में है कि एक शख्स जो था उसके यानी जो लाबल्द था, उसकी कोई बच्चे नहीं थे और उसके जो रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार जो उसकी जायदाद हथियाना चाहते थे, उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इसने बिल्कुल। हमारी बेटी को के ऊपर यानी जिनसी हमला करने की कोशिश की है। वो बूढ़ा शख्स 80 साल से ज़्यादा उसकी उम्र थी। जब अदालत में पेश हुआ तो अदालत जो थी, चौधरी अकरम साहब उस ज़माने में, चौधरी फजल इलाही साहब जो सदर थे, उनके दामाद थे, वो या भांजा थे, कुछ ऐसे रिश्ता था। वो जनाब वहाँ उकाड़ा में मैजिस्ट्रेट थे, उनके सामने वो पेश हुआ तो उसने कहा कि बाबा ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो वो बाबा बिल्कुल ऐसा कोई उसे ज़्यादा होश हवास भी नहीं थे। कहता है जी ये अगर ये कुरान पाक पे हलफ उठा दे तो मुझे चाहे आप 5 साल बांध दें।
وہ لیکن حارث اسے صاحب یہ confessions- آپ تو اس زمانے ایک کا سیکنڈ واقعہ سن لے بتا رہے ہیں، ذرا۔ لیکن آج بھی اس طرح میں- کے واقعات ایک ہو رہے سیکنڈ، ہیں، ایک ذاتی سیکنڈ، رنجش ایک کی سیکنڈ۔ بنا پر قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر اجازت دے دیں تو میں اس کی وجہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ وہاں وہ شخص جو تھا اس کو سزا مل گئی، وہ جیل چلا گیا، اور جیل میں جانے کے بعد وہیں وہ مرا، اور وہ جائیداد جو تھی اس کی انہوں نے ہتھیا لی۔ تو یہاں پاکستان کے اندر آپ نے تمام واقعات جو اگر ان کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس میں توہین مذہب کی گئی ہو، اور کوئی شخص جرت کر بھی نہیں سکتا۔ اور یعنی میں تو اس واقعے کا بھی پرسنل، یعنی میں بطور وکیل کے وہاں موجود تھا جب وہ یعنی جن عیسائیوں کو اس الزام میں سزا ملی، اور ان کو جب بری کر دیا گیا تو وہ عیسائی بھی قتل ہو گئے، وہ جج صاحب جنہوں نے بری کیا تھا وہ بھی قتل ہو گئے، اور وہ جو وکیل بالکل تھا جس نے پیروی کی تھی وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے بنیادی طور پر اس میں مورل ویلیوز ختم ہو چکی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ذاتی رنجش لینے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور اپنا بدلہ جو ہے وہ اس طرح سے کسی شخص سے نکال لو اور کہ اس کی جان ہی لے لی جائے۔ فرزانہ باری صاحبہ، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، بتائیے گا کہ پاکستان میں مشتعل ہجوم آخر قانون ہاتھ میں کیوں لیتا ہے، اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں کیا کوئی شعور کی تفریق ہے کہ انسان پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے؟ کیونکہ اگر ہم مشال کا واقعہ دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ یونیورسٹی میں پڑھے لکھے نوجوان تھے جس نے اسے بری طرح سے قتل کیا تھا، لیکن اگر ہم اسی طرح کا ایک اور واقعہ دیہاتوں میں دیکھتے ہیں، منیب اور مغیث کا دیکھ لیں تو وہاں پر ان پڑھ لوگ تھے، پریانتھا کمارا کا واقعہ دیکھ لیں، انہوں نے بھی ایک ہی طریقے سے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں ان واقعات کے بڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی ایک بڑی وجہ تو یہی ہے کہ یہ جو تشدد پسندی کے رجحانات ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے ہم نے لوگوں کو تعلیم تربیت نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جس قسم کا لوگوں کے اندر جو ایک ہوتا ہے نا کریٹیکل تھنکنگ جس کو کہتے ہیں کہ انسان خود اچھے برے کا جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کا تجزیہ کر سکے، وہ کیپیبلٹی ہم نے دی نہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ اگر تعلیم نہیں ہوگی اور وہ ایسی تعلیم نہیں جس طرح کی تعلیم جو ہے ہم آج کل اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، جو تعلیم جو ہے وہ تعصبات کو ہی ہمارے بچوں کے اندر ابھار رہی ہے، بلکہ ایسی تعلیم جو کہ انسانی قدریں جو ہیں وہ انکلکیٹ کرے، اخلاقیات جو ہیں وہ ہمارے اندر اس کو پروان چڑھائے۔ ظاہر ہے کہ آپ اپنا تعلیمی نظام بھی دیکھیں تو اس کے اندر ہر طرح کے تعصبات ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے وہ صنفی حوالے سے ہے، چاہے وہ پروفائلنگ ہم کرتے ہیں، پٹھانوں کی کرتے ہیں، بلوچوں کی کرتے ہیں، غیر مسلموں کی کرتے ہیں، وہ سب ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ تو ہم پڑھے لکھے جاہل بھی پیدا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پورا جو ہمارا جو ریاستی نظام ہے جس نے بہت سسٹمیٹکلی یہ شدت پسندی کے رویے بنائے، اور اس کے ساتھ پھر ہماری ریاست نے اور ہماری پارلیمان نے ایسے قوانین بنا دیے ہیں جو آسانی سے جن کا مس یوز ہو سکتا ہے۔ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں جب حدود آرڈیننسز بنے تھے 22 سال ہمیں لگے، اور اس میں مطلب عورتیں جو ہیں جیلیں بھر گئی تھیں، اور ہم لوگوں کو ہم بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ مطلب اسلامک قانون یہ نہیں ہے، آپ اس میں ایک چھوٹی سی ترمیم ہوئی تھی ویمن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت، جس کے اندر یہ تھا کہ اب حدود کا اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جج کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور اگر آپ ثابت ہو کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ ہی کو سزا ہو جائے گی۔ اور اتنی سی ویمن پروٹیکشن کے بعد آپ دیکھیں کہ حدود آرڈیننس کے کیسز میں عورتوں پہ الزامات لگنے بند ہوں گے اور جیلیں خالی ہو گئی عورتوں سے۔ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بلاسفمی ملا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، پارلیمان کا یہ فرض ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی پروسیجرل چینجز کرے کہ یہ جس سے کم از کم جو لوگ بے گناہ لوگ ہیں جن کے اوپر آئے دن الزامات لگتے ہیں بلاسفمی کے، اور وہ صرف غیر مسلموں پہ نہیں لگتے، اگر آپ بلاسفمی کیسز کے الزامات دیکھیں تو وہ بہت زیادہ مسلمان لوگوں کے ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں۔ اور فرزانہ صاحبہ، ان میں زیادہ تر بلکہ تمام ہی واقعات ایسے ہیں جن میں ان واقعات کے پیچھے کوئی ذاتی رنجش تھی، بہانہ صرف توہین مذہب کا بنایا گیا۔ بالکل 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 ایسا ہی ہے، اور یہ اس کی ایویڈنس موجود ہے کہ لوگ اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے بلاسفمی لا کا استعمال بھی کرتے ہیں۔
तो उसके लिए फर्ज बनता है ना पार्लियामान का कि वो इसके ऊपर गौर करे, इसमें कोई ऐसी प्रोसीजरल चेंजेस बनाए लगाए। दूसरा कि जो है ना ये जो विजिलेंटिज्म है जिसमें ये है कि मॉब वायलेंस, क्योंकि आपको पता है मॉब वायलेंस में क्योंकि लोग पकड़े नहीं जाते हैं और उनको होता है कि हम मॉब वायलेंस के जरिए लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनको इंसाइट करेंगे, उसके अंदर वो लोग शामिल होते हैं जिनके अपने ज़ाती मफादात होते हैं, लेकिन वो जाहिलों की जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जज्बात हैं, उनको भड़का के तो वो ऐसा माहौल बना देते हैं जिसके अंदर इस तरह के अटैक होते हैं और वो लोग खुद बच निकलते हैं। क्योंकि मॉब वायलेंस में अभी तक हम ये देखते हैं कि ज्यादा लोगों को सजाएं नहीं हुई हैं, इवन मिसाल सजाएं नहीं हुई हैं। यही वजह है कि इन वाकयात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। अच्छा, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, उनसे हम रहनुमाई लेंगे। मुफ्ती साहब बताइएगा, कोई मुजरिम हो या मुलजिम हो, उस पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर क्या इस तरह से कत्ल किया जाना, इस बारे में हमारा दीन क्या कहता है, हमारी रहनुमाई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शमाइला अख्तर साहिबा, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा हसास मौजू पर हमें बात करने की दावत दी है। ऐसा है कि अदालत एक मुस्तकिल शोबा है ना, किसी आदमी की ज़ाती फ़ैल को इंसाफ नहीं किया जा कहा जा सकता। तो अब वाक़यात तो होते हैं, वो इंसानियत की तारीख से जुड़े हुए वाक़यात होते हैं। जब से इंसान चला है तो जुर्म भी चला आ रहा है। अब कोई आदमी ऐसा है कि वो मुतासर फरीक है, उसका भाई मारा गया है, तो इस्लाम उसको मना करता है कि आपने खुद बदला नहीं लेना, बल्कि आपने इसको अदालत के हवाले कर देना। अगर आप खुद बदला लेंगे तो ये पिछले बदले का किसास नहीं होगा, बल्कि दो अलग अलग कत्ल हो जाएंगे, दो अलग अलग वाक़यात हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ईमान वालों आप पर किसास जो है मुकर्रर। अब किसास क्या चीज़ है? ये वो जो सजाएं हैं उसका एक जुज़ है। अब वो सजाएं कहाँ हैं? वो अदालत का एक जुज़ है। अदालत कहाँ है? वो हुकूमत का एक जुज़ है। और हुकूमत कहाँ है? वो सियासत का एक जुज़ है। इसके अंदर एहतियात ये कि आपने अपनी शिकायत करनी है अदलिया के सामने, और अदलिया ने तमाम तकाज़े पूरे करके, यानी उनको सफाई का मौका भी देना है, गवाहों से भी पूछना है, मुमिन और माविन आलात गवाह के वो उसको भी देखना है, तो जाके फैसला करना है। अब अदालत जो फैसला करेगी उसको हम कत्ल नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको कत्ल के बदले में किसास कहेंगे। और किसास इसलिए कहेंगे कि वो अदालत ने, इदारे ने फैसला किया है कि उसको मर जाना चाहिए, इसका जुर्म इस नौइयत का है। फर्द अगर उठकर अपनी अना की तस्कीन के लिए उसको इस तरह की हरकत करेगा तो ये उसकी अनानियत है, इससे अनार की फैलेगी। अब कुरान मजीद में फरमाया कि आपके लिए किसास में हयात। अब किसास में हयात का माना क्या है? कि जब मुजरिम को ये मालूम हो जाएगा कि मुझे बदले के अंदर मरना है और मेरे फांसी होना है, तो फिर वो 100 दफा सोच कर कहीं जाकर ये हरकत करेगा। तो अब वो सजा से अपने आप को बचाएगा, तो जुर्म नहीं करेगा। जब वो जुर्म नहीं करेगा तो और लोग बच जाएंगे, और एक आदमी को अगर सजा हो गई तो सारा माशरा बच जाएगा। वह सारे माशरे की हयात को जारी रखने के लिए एक सजा ने काम कर दिया। इस्लाम कभी भी किसी बेगुनाह को कत्ल करने की हिमायत नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वाक़या ऐसा हुआ है जिसे हम रहनुमाई ले सकते हैं। जिहाद का मौसम था, जिहाद जारी था और आगे पीछे लोग थे। तो यहाँ ऐलान हुआ फतह मक्का के अंदर कि जो लोग बैतुल्लाह में पनाह ले लेंगे वो भी माफ़ हो जाएंगे, जो दार अरकम में जाएंगे वो भी माफ़ हो जाएंगे, और जो लोग वो होंगे कि वो अबू सुफियान के घर पनाह लेंगे वो भी माफ़ होंगे, जिन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया वो भी माफ़ होंगे, और वो लोग जिन्होंने अपनी तलवार को नियाम में रखा वो भी माफ़ होंगे। तो किसको मारा जाएगा? वो आदमी जिसने जवान है, बूढ़ा नहीं है, औरत माफ़, बूढ़ा माफ़, बच्चे माफ़। तो उसने अपनी तलवार को यूं फतह मक्का के द्वारा वो आया हो, ये तो कोई बहुत कम लोग कैसे करेंगे? अब एक किसी भी तरह से जरा सवाल, एक आदमी को मार दिया गया गलतफहमी के साथ,
मुफ्ती साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि मुल्क में जो इस तरह के वाकयात पेश आते हैं उनमें जो सजाएं दी जाती हैं उन पर अमल दरामद कितने फीसद होता है, इस पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुल्क में इस तरह के दिलखराश वाकयात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं और इनकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक शख्स पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे बहीमाना तरीके से कत्ल कर देते हैं। हम बात करेंगे एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब से। आरिफ साहब बताइएगा कि सजाओं में अमल दरामद की जैसे कि हमने बात की, आपने भी जिक्र किया, बड़ा हसास मौजू है। जो जज साहिबान हैं, जो वकला हैं, जो गवाह हैं, वो भी कत्ल हो जाते हैं। इस कदर हसास मौजू है, तो किस किस्म की रुकावटें पेश आती हैं सजाओं में अमल दरामद कराने की, और इन वाकयात की मॉनिटरिंग कितनी ज़रूरी है? रियासत का क्या किरदार होना चाहिए, अदलिया का क्या किरदार है ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए? हाँ जी, सबसे पहली बात जो है कि जब मुकदमा दर्ज होता है तो FIR दर्ज करने वाले पुलिस अफसर जो हैं वो FIR वहाँ के मारूजी हालात के मुताबिक दर्ज करते हैं, और जिन लोगों के मफादात उसमें मौजूद होते हैं वो असरअंदाज होते हैं उस FIR पर, और वो FIR जो है वो कानून के मुताबिक दर्ज नहीं होती और हालात के मुताबिक दर्ज नहीं होती, वाक़यात के मुताबिक दर्ज नहीं होती, बल्कि मुफादात के ताबे दर्ज होती है। पहली बात होगी। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार वो इस्तेमाल किया जाता है जिसमें तमाम तर इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और वो हर तरह के दबाव जो है, उसमें माशी दबाव भी, उसमें समाजी दबाव भी, सियासी दबाव भी, ये सारे का सारा इस्तेमाल होने के बाद वो मुकदमा जो है उसका चालान अदालत में दाखिल होता है। जब अदालत में दाखिल होता है तो अदालत पहली स्टेज पे, मैं समझता हूँ, एक तो गवाह पेश नहीं हो सकते, और जो गवाह इस तरह के केसेस में पेश होना चाहते हैं वो फारिग कर दिए जाते हैं। स्पेशली अगर कोई डिफेंस में आना चाहे तो एक ही तरह के गवाह जो है वो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप बयान देते हैं, और जो पहली अदालत होती है जिसके पास यानी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, वो इस वजह से क्योंकि उसके सामने सारे वाकयात इस तरह होते हैं और मारूजी हालात भी होते हैं, लोगों का दबाव भी होता है, तो वहाँ सजाएं सुना दी जाती हैं, और बहुत सारी जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं और टेक्निकलिटीज है, लॉ की इंट्री केसेस जो है वो उसमें शामिल नहीं होती। तो आगे जब वो केस जाता है अपील में, तो वो केस चूंकि कानूनी तौर पर सही फैसला नहीं किया गया होता, फैसला जज्बात में किया गया होता है और मारूजी हालात के ताबे किया गया होता है, तो वो जो टच स्टोन है यानी वहाँ लॉ और जस्टिस का, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के तकाजे पूरे नहीं करता, और अपील में बहुत ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो अल्टीमेटली फारिग कर दिए जाते हैं। तो इस तरह एक तो ये हो गया कि हमारा निज़ाम जो है वो अदालतों का निज़ाम लोगों को सजाएं देने में और केस की सही सजा से के अलावा मैं कहूँगा कि सही उसकी प्रोसिक्यूशन और सही एडजुडिकेशन करने में नाकाम हो चुका है, और रियासत अच्छा, की यही जिम्मेदारी नाकामी ये है कि जिसकी सबसे वजह से इन पहले वाकयात में इजाफा हो रहा है। आरिफ साहब ये बताइएगा कि इस तरह के जो वाकयात हैं कि बहुत सारे लोग किसी एक शख्स को बहीमाना तरीके से कत्ल कर दें, इन वाकयात में मुलजिम की शनाख्त कैसे होती है और फिर इनको सजाएं किस तरह से दी जाती हैं? ये खासा एक मुश्किल मरहला है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक शख्स को कत्ल करें तो सजा का जो अमल है वो काफी मुश्किल बन जाता है। नहीं, मुश्किल नहीं हो सकता अगर उसको मुश्किल बनाया ना जाए। बात यह है कि इंस्टिगेट करने वाला एक शख्स होता है, वाकया जो होता है जिसकी वजह से होता है, तो उसमें आप सब लोगों को शामिल करने की बजाय कई सौ आप मुल्ज़मान जो हैं उनको नामजद या सामने आने पर शिनाख्त करने वाली बात ना करें। उससे नुकसान ये होता है कि जो शख्स भी आप जज्बात में आके वहाँ शामिल हुआ है तो हर एक को तो आप शामिल ना करें। आप उसका जो मुहर्रिक है, जिसने ये सारा वाकया बर्पा किया है, उस शख्स को और उसके करीब तरीन लोग जो हैं वो उन इंस्टिगेटर को और परपेट्रेटर्स जो हैं उनको आप शामिल तफ्तीश करें, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उन्हीं को सजा दें। और जहां भी पुलिस ने FIA ने केस खराब करना होता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, वो गवाह जो हैं और मुल्ज़मान भी बेइंतहा लिख देते हैं, गवाह भी लिख देते हैं, ताकि वो क़यामत तक ना गवाही मुकम्मल हो सके और ना ही मुल्ज़मान पूरे हो सके किसी, और फिर शनाख्त में बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। यहाँ तो एक बात और भी मैं आपको अर्ज करूं कि पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए आपने देखा है कि मजहब के इस पहलू का सहारा लिया जा रहा है।
اگر اوپر سے اس کو ڈسکریج نہیں کیا جائے گا کہ یعنی حکمران جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کو یا سیاسی مخالفین کو ختم کروانے کے لیے تو جب تک معاشرے میں بھی سدھار نہیں آئے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. فرزانہ باری صاحبہ, آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون کون ان واقعات کی روک تھام کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہمارے اسکولز, ہمارے مدارس, ہمارے ماں باپ, کس طرح سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں کہ وہ اس حد تک چلے جائیں کہ کسی کو اتنے بے ایمانہ طریقے سے قتل کر دیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کن کن گراؤنڈز پر کام کرنا پڑے گا؟ لیکن سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان کا فرض ہے کہ اس لا کو بلاسفمی لا جو ہے اس کو ریویو کر کے اس کے اندر پروسیجرل چینجز کی جائے. ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب بھی بلاسفمی لا کی امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے تو مذہبی حلقوں سے طوفان اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اس بات پہ طوفان نہیں اٹھتا کہ کس طرح سے یہ لا جو ہے اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اسلام کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور مذہب کے نام کے اوپر یہ اس قسم کی وحشت جو ہے وہ اس کو برپا کیا جا رہا ہے. تو ایسی پروسیجرل چینجز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے لیے آسان نہ رہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اس طرح کے بلاسفمی کا الزام لگا کے جو ہے ان کو خود ہی قانون اپنے ہاتھ میں لے کے ان کو سزائیں دیں. نمبر 2 یہ بات ہے کہ آپ کو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اور یہاں بالکل صحیح ابھی کہا گیا کہ جو بلاسفمی کے کیسز ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں, اور کیونکہ اکثر موب جو ہے ان کو اکٹھا کر کے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے تو جو پیچھے اس کے محرک جو اس کا انیشیٹرز ہوتے ہیں جو اس بلاسفمی کے کیس میں جن کی شاید اپنے بھی کوئی ذاتی وجوہات ہوتی ہیں وہ پیچھے ہو کے موب کو آگے کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنا یہ ضروری ہے کہ اس کے پیچھے جو محرک ہے جو لوگ ہیں ان کو بھی پکڑا جائے, لیکن جو پبلک اس میں شامل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک کرائم کمٹ کرتے ہیں. کسی انسان کو مارنا جو ہے وہ پاکستان کے قانون میں جو ہے وہ ایک جرم ہے, ایک کرائم ہے. لہٰذا اگر موب میں بھی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ موب کو پتا ہو کہ ہم قانون کو خود اپنے ہاتھ میں. لیکن فرزانہ صاحبہ وہی تو ایک بات ہے نا کہ لوگوں میں خود کیا شعور کی بہت کمی ہے. اگر ایک بات آپ کو بتا دی گئی تو کیا لوگ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے؟ اپنا ذہن, اپنا عقل اور اپنا شعور استعمال نہیں کیا جاتا. تو جس طرح میں نے وہی بات کی نا, میں نے پہلے بھی یہ آپ سے بات کی ہے کہ تیسرا بات یہ ہے کہ سماج کے اندر یہ جو شدت پسندی کے غیر انسانی رویے ہیں جن کا اظہار بلاسفمی کی صورت میں بھی لوگوں کے اوپر اٹیک اور قتل کر کے ہو رہا ہے. لوگوں کو ابھی یہ آپ دیکھیں جو یہ F9 پارک کا ریپ ہوا, بچی کا ریپ ہوا ہے, وہ جو لڑکی گھر سے کام کرنے کے لیے اپنے کنبے کی کفالت کے لیے نکلی ہے, وہ بس جو ہاسٹس ہے اس کا جو ریپ ہوا, یہ سارے وہ غیر صحت مندانہ رجحانات ہیں. اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں ان کا خاتمہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ سماج کے اندر یہ جو دہشت اور جو ہے شدت پسندی کے رویے اور وہ کہاں سے آئے ہیں. پاکستان کو اگر آپ 40 سال پیچھے لے جائیں تو یہ رویے نہیں تھے, ہمارے سماج کے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ نہیں تھی, اور اب یہ گراوٹ کیوں ہے اس کا تجزیہ کرنا بڑا ضروری ہے اور تعلیمی نظام کے اندر تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ہمارا جو میڈیا ہے جس کے اندر ہم اس قسم کا جو پروموٹ کرتے ہیں, جو چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں جس میں شدت پسندی کے رویے زیادہ جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کے ذریعے لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے اس کے کانٹینٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ لوگوں میں اخلاقیات پیدا کر رہے ہیں, اخلاقی تربیت کر رہا ہے وہ کانٹینٹ, یا وہ لوگوں کے اندر شدت پسندی کے رجحانات. فرزانہ صاحبہ, کیا ہمارا کوئی ایسا نظام ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا کانٹینٹ ہے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہو؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. جی بہت بڑا کردار ہے اس کو. دیکھیں یہ ایک فرض ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. کہیں بھی تو کوئی احتساب نہیں کر رہا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے ان کو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے کہ سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کس طرح سے کھیلا جا رہا ہے. ان کا صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ ذاتی
جو ان کا پولیٹیکل پاور اسٹرگل جو ہے اس کے اندر پاکستان کی پوری ریاست کی ایلیٹ جو اس میں ملوث ہے. عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا کن کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس پر, آپ دیکھیں ہیومن رائٹس تو بیک برنر پہ چلیں گے, کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے, کوئی اس پہ بولتا نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس افراتفری کے عالم میں جو اس وقت ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ بالکل رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے, ریٹ آف گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, ریٹ آف اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ اس قسم کے جو اس وقت کرمنل مجرمانہ جو ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ کھلے عام جو ہے وہ یہ وائلیشن کریں, کیونکہ ان کے اندر جزا سزا کا خوف ختم ہو چکا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر گزریں گے, یہاں کوئی نہیں ہے, یہ جنگل یہاں کا کوئی قانون نہیں ہے جو ہمیں سزائیں دے گا. سماج ہمارا بن گیا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مفتی کفایت اللہ صاحب, آپ بتائیے گا جو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں, ریاست کا اس میں کیا کردار ہے, اور جو بے گناہ لوگ ان واقعات میں مارے گئے ہیں ان کا خون کس کے سر ہے؟ پہلے شمائلہ میں وہ پچھلی بات مکمل کروں نا, وہ آدھی رہتی کٹ گئی تھی کہ اسلام کسی انڈیویجول کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے کوئی فعل قدم اٹھائے اور اس کو پھر وہ قصاص یا بدلہ کہے, یہ غلط ہے. آپ نے جو بات کی ہے تو میرے پاس اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے دو زاویوں پہ دیکھنا ہے, ایک لانگ ٹرم پہ اور ایک شارٹ ٹرم پہ. شارٹ ٹرم پہ تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ ہے اور ریاست ہے اور وہ لوگوں کی تربیت کرے, اور اس میں صحافت بھی آتی ہے اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا, یہ تمام مل کے ایک چیز کو ہدف بنا کر اس کے لیے مہم جوئی کریں. یہ تو اس کا شارٹ ٹرم اس کا حل ہے. لانگ ٹرم یہ ہے کہ کسی قوم کی نظامی تعلیم اس کی سوچ بدل سکتی ہے, تو آپ اپنی نظام تعلیم کو دوبارہ اس کا معائنہ کر لیں کہ اس کے اندر کیا کیا کمی ہے, اور اس کمی کو دور کر کے ایک مصلح اور صالحانہ نظام تعلیم وہ قوم کو دے دیا جائے, اور نئے سرے سے بچوں کی تربیت کی جائے کہ یہ کل کا مستقبل ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں اور ہم قانون کو ہاتھ میں نہ مفتی لیں. صاحب, ہمارے مدارس کا, ہمارے اسکولز کا, ہمارے علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے موجودہ حالات میں ان واقعات کی روک تھام کے لیے؟ دیکھو نا, یہ وہ بنیادی میں تو اسی طرح آپ کو لے آ رہا تھا, آپ نے جلدی کر لی کہ کسی قوم کو بنانے اور بگاڑنے میں نظام تعلیم کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. آپ کا نظام تعلیم جامع ہو, وہ مہذب اخلاق ہو, مخرب اخلاق نہ ہو, تو اس سے جو فوج سامنے آئے گی وہ بہت شائستہ ہوگی. اور اگر آپ کا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا یہ نتیجہ آئے گا. ایک اضافی بات کروں, اگر انقلاب آتا ہے تو سیاسی جماعتوں سے نہیں آئے گا, وہ کلاس روم سے آئے گا. لیکن آخر کلاس روم میں کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا. تو کلاس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو اس کا دوبارہ معائنہ کریں اور اپنی چیلنجز کے مطابق اور ضرورت کے مطابق اس کی تصحیح کریں, ترمیم کریں. تو میرے خیال میں ہم لانگ ٹرم کے اندر بھی اس رویوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن مفتی صاحب, آپ کو لگتا ہے, مفتی صاحب مختصر اس بات کا جواب دیجیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت سیریس ہے, ان کو اپنے مسائل سے فرصت ہی نہیں کہ وہ عوام کے اس طرح کے مسائل کو سامنے رکھیں, ان کے حل کی کوشش کریں؟ آپ کو لگتا ہے کچھ امید ہے ہماری حکومت سے؟ نہیں شمائلہ, میں حکومت کی بات کو نہیں کر رہا, میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. ریاست ایک مستقل چیز ہوتی ہے, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ریاست کی حیثیت ماں کی ہوتی ہے. وہ ماں ہماری سو رہی ہے, اگر وہ ماں جاگ جائے اپنے بچے کی وہ پرورش کرے تو آپ کو اچھی قوم اور اچھے بچے مل سکتے ہیں, آپ مایوس نہیں ہوں گے. لیکن سر ان کو جگانا ہی تو بہت مشکل ہے نا. عارف چودھری صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آخر ہماری سیاسی جماعتیں مذہبی انتہا پسندی کو روکنے میں کیوں ناکام ہیں؟ سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں بنیادی طور پر خود اس کی بینیفیشری ہیں, کیونکہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ووٹس جو ہیں ان کا تقاضا کیا ہے, ہمیں جو یہاں سے ووٹ ملنے ہیں, ہم کیوں چند ایک وہ لوگ جو جنہیں مارا گیا ہے ان کا ساتھ دیں, ہم کیوں نہ موب کا ساتھ دیں, اور کیوں نہ اس چیز کو میں یعنی شامل ہو کر یعنی اشک شوئی صرف کریں, زبانی جمع خرچ, لیکن ہمارا نام جو ہے وہ اس طرح کی سلسلے میں نہ آئے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ فلاں سیاستدان جو تھا وہ ان کا مظلوموں کا ساتھ دے رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہاں میں نے تو گورنمنٹ میں رہ کر خاص طور پر منسٹری آف انٹیریئر میں میرے سامنے ایسے کیسز آئے جس میں بے گناہ لوگ جو تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا. نواب بی بی والا کیس انتہائی معروف کیس ہے جس میں میں نے اوپینین لکھی. میں نے کہا کہ ریاست کو یعنی نوٹس لینا چاہیے اس بات کا. اور اوپر سے پرائم منسٹر جو تھے آسٹریلیا کے وہاں سے وہ یعنی ہمیں آیا اور گورنمنٹ نے یعنی تحقیق کر کے پھر وہ ایک یعنی فارمل سا جواب لکھ کے بھیج دیا نواب بی بی والے کیس کا, جو بیچاری بے گناہ ہوتے ہوئے 50 سالہ عورت جو تھی وہ جیل کاٹ رہی تھی اس طرح کے جرم میں. تو میں نے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم نوٹس لیتے, باہر سے نوٹس لیا گیا ہے اور اس کو بھی آپ نہیں یعنی چھوڑ رہے اور اس کی مدد نہیں کر رہے. تو مجھے جواب آیا گورنمنٹ کا کہ جناب اس سے ہماری بدنامی ہوگی. وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو توہین مذہب کا کیس تھا اور اس میں آپ نے چھوڑ دیا. یعنی اگر کسی بے گناہ پہ بھی نام الزام آ جائے توہین مذہب کا, تو آپ کی ریاست جو ہے اس کے جو کارپردازان ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے کہ دلیری کے ساتھ آ کے اس کی مدد کرے. آپ نے دیکھا نہیں کہ اس وقت جو تھے گورنر کے ساتھ کیا ہوا. یعنی اس کی وجہ یہ ہے, اور کس نے ان کا ساتھ دیا یا کس نے اس ایشو کو اٹھایا, اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ریاست کے جو کارپردازان ہیں, جو حکومت ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ریاست جی ماں کی طرح ہوتی ہے, لیکن ماں اپنے فرائض جو ہے لیکن وہ جیسا کہ مفتی صاحب نے حکومت کے کہا ذریعے کہ ادا کرتی ریاست ہے. ماں ہے لیکن ماں فی الحال سو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان واقعات کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اسی حوالے سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو اس طرح کے واقعات آئے روز دیکھنے میں آتے ہیں کہ کسی ایک شخص پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور پھر اسے بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے. اور ان واقعات کی جو تعداد ہے وہ سینکڑوں میں ہے. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو کہ ہم نے آج سے 2 دن پہلے شیخوپورہ میں پیش آیا, اور اس میں افسوس کی بات یہ تھی کہ تھانے سے نکال کے اس شخص کو توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا گیا. عارف چودھری صاحب سے ہم بات کریں گے. ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب, ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال کتنی الارمنگ ہے کہ ایک شخص جس پر الزام لگایا گیا اسے پولیس تھانے لے گئی, لیکن مشتعل ہجوم وہاں پر پہنچا, اس شخص کو تھانے سے باہر نکالا اور تھانے کے سامنے ہی اسے بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. یہ کتنی بڑی لاقانونیت ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ لاقانونیت جو ہے یہ پہلے واقعہ نہیں ہے. بہت سارے واقعات میں تو ایکوسنس جو ہے اس کی پولیس کی وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. اور وہ کیوں ساتھ دیں مظلوم کا, اس لیے کہ انہیں تو زیادہ نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ مشتعل ہیں ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اگر مشتعل نہ بھی ہو تبھی بھی کسی میں یہ جرت نہیں ہے. یہاں ریاست کے جو حکمران ہیں وہ سیاستدان ہیں, پولیس ہے, انتظامیہ ہے, جس کی ذمہ داری ہے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا, اور وہ جان و مال کی حفاظت کرنے میں اس حد تک ناکام ہو چکی ہے کہ وہ اسے سامنے نظر آ رہا. آپ سیالکوٹ کا واقعہ, یعنی کون کون سے واقعات آپ جو ہیں جن کا آپ اور سر سیالکوٹ کے واقعے میں تو جو جن کو سزائیں ہوئی تھی 10 سال سزا کاٹنے کے بعد وہ تو اب آزاد گھوم رہے ہیں اس حد تک. اور اس کا نقصان جو ہو رہا ہے نا, میں آپ کو ایک عرض کروں, پوری دنیا میں ہم جب جاتے ہیں, فرزانہ باری بھی جاتے ہیں, مفتی صاحب بھی, میں بھی جاتا ہوں, وہاں ہماری وقت بالکل نہیں رہ رہی. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں جی ہم اسلام کے نام پر قائم ہوئے ہیں, اور یہ آپ اسلام کے نام پر قائم ہوئے ہیں کہ اسلام کے نام پر لوگوں کو آپ زندہ قتل کر رہے ہیں, جلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں ریاست جو ہے صرف سوئی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ ہے. آپ کی کتنی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے رہنما جو ہیں ان کے سارے تعلقات جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ, ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہیں. یہ کوئی یہاں آئسولیشن میں ان واقعات کو نہ دیکھیں. ان واقعات کو آپ ٹی ٹی پی اور یہ سارے جو بنے ہوئے سلسلے, طالبان کی تحریک اور یہ سارے, اس کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو یہ اسے آپ اوورآل مذہبی انتہا پسندی کہیں گے, دہشت گردی کہیں گے, ایکسٹریمزم کہیں گے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ریاست کی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں. ہم کسی فورم پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی مذہب اس لیے ملک بنا تھا کہ ہم نے جناب اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمارے حقوق جو ہیں بطور مائنارٹی کے محفوظ نہیں ہیں, اور اس وقت جب ہم خود ملک کے مالک بن گیا, اپنا ملک بن گیا, اس وقت ہمارے ہاں مائنارٹیز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس سارے صورتحال میں یہ عرض کروں کہ کبھی بھی
کسی حکومت کی، کسی پارلیمنٹ کی یہ پرائرٹی نہیں رہی. اور جس طرح محترمہ فرزانہ باری صاحبہ نے کہا، ان چیزوں میں اگر آپ تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور یہ چیز ایڈ کریں کہ جی سب سے پہلے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ پبلکلی یہ الزام لگائے. جس نے یہ پبلکلی الزام بالکل. لگایا چاہے وہ سچا بھی ہو، اس کو اس کی سزا پہلے ملنی چاہیے. ہاں اگر کوئی شخص قانون جا ہاتھ کر میں. ایف آئی جی. آر دکھاتا ہے تو اس میں بھی اگر وہ کل کو جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس کی سزا رکھی جائے قانون اور ہاتھ اس میں کو لینے کی سزا کسی دی جائے. طور اجازت نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ بتائیے گا، کیا اس طرح کے واقعات میں صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مذہبی انتہا پسندی ہی شامل ہیں، یا جو ملک کے موجودہ حالات ہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتے ہیں؟ جو بے روزگاری کی صورتحال ہے، جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، وہ بھی اس کا عمل دخل ہے ان واقعات میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مذہبی انتہا پسندی پچھلے سوال میں بھی آپ کا لفظ آیا تھا، تو میں اس وقت بھی بتانا چاہ رہا تھا، لیکن میرے لیے بات کو کاٹنا اگلی بات کو ذرا مناسب نہیں ہوتا. یہ انتہا پسندی کو مذہب سے نفسی نہ کیا جائے نا، اس لیے کہ بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کراچی میں ایک عرصے سے بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا. ان دونوں کا مذہب سے کیا تعلق تھا؟ اور پھر وہاں تو وکیل بھی جلائے گئے پرویز مشرف کے دور میں، ان کو آگ لگائی گئی. تو آگ لگانا تو بہت انتہا کی بات ہے. انتہا پسندی قابل مذمت ہے. اور مذہبی انتہا پسندی کا ایک اور بھی غلط مفہوم ہے کہ کوئی آدمی مشتعل ہے اور اب وہ مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا طبقہ تو معتدل بھی تو ہے نا. یعنی ایک یہ تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، ایک اور تصویر بھی ہے جو پرامن بھی ہے اور خوبصورت چہرہ بھی ہے اور شائستگی بھی ہے اور تہذیب بھی ہے. اس کو پھر کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہ ہمارے مذہب کا نمائندہ نہیں ہوتا کوئی آدمی اس طرح کوئی کام کرے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ انتہا پسندی قابل مذمت ہے، اس کو ملک سے ختم ہونا چاہیے، اور ختم ہونے کے لیے میں نے وجوہات عرض کیے. عام لوگوں کو بھی اپنے آپ کو حکمران سمجھ کر بدلہ نہیں لینا چاہیے. رویوں کے اندر اعتدال و میانہ روی آ جائے تو رویوں میں میں سمجھتا ہوں اعتدال کہ بہت ضروری ہے. ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب، ہمیں آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ ہمارے قوانین میں کس طرح کی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ ہم آگے آنے والے دنوں میں ایسے واقعات نہ دیکھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قانون کا احترام ہر سطح پہ ہونا ضروری ہے. آئین کا احترام ہر سطح پہ ضروری ہے. آج جس طرح آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے، اس کا کلا کما ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. پاکستان کو آئین کے ماتحت چلایا جائے اور الیکشنز کروائے جائیں. جو انتخابات کے ذریعے گورنمنٹ آئے، وہ گورنمنٹ سب سے پہلے اس چیز کا نوٹس لے اور یہ سارے واقعات جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے پارلیمنٹ پھر قانون سازی کرے، اور اس طرح کی قانون سازی کرے جس میں ذرا برابر گنجائش نہ رہ جائے. نہ کسی کے پاس یہ گنجائش ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کر سکے، اور نہ اس طرح کی کسی کے پاس گنجائش رہ سکے کہ جو شخص اپنے ذاتی جو سکور سیٹل کرنا چاہتا ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ بڑی آزادی سے اس کا استعمال کر سکے. تو اس کو قانون کے اندر توازن جو ہے وہ قائم کرنا ہوگا، اور اس توازن کو قائم کرنے کے لیے ایک ایسی حکومت جو لوگوں کی منتخبہ حکومت ہو، جو آئین کی پاسداری کرنے والی ہو، اور اوپر سے یہ میسج جانا چاہیے کہ آئین سب کے لیے ہے، قانون سب کے لیے ہے. کسی قانون، شخص جی. کو آئین اور قانون کے خلاف جانے کی ذرا برابر اجازت نہیں دی جا سکتی. اور ریاست کے جو اس وقت مقتدر اعلیٰ ہے، وہ ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ وہ اس پہ خاموشی نہ رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ہے شدید خطرات کی زد میں، اور ہمارے جی. دشمن جو ہے وہ اس بات کا قانون فائدہ کے اٹھا رہے اندر ہیں. اور توازن بہت ضروری ہے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور جو لوگ ایسے واقعات میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں، انہیں نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے واقعات نہ ہوں اور کسی بے گناہ کو اس طرح بہیمانہ طریقے سے نہ مارا جائے. بہت شکریہ. سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ عارف چودھری نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، اور مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے ایسے واقعات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.